अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर और उसकी डिफरेंट टाइप्स को और इनपुट के दो डिफरेंट मेथड्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइक लेसन नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर चुके हैं कि a set of instruction given to the computer to solve a problem known as software। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शन का सेट सिस्टम को पास करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। तो आपका जो सिस्टम बेसिकली जो हार्डवेयर कहलाता है वो किसी किस्म का कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता किसके बगैर? सॉफ्टवेयर के बगैर। जैसा कि रिलेशनशिप के अंदर हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बेसिक जो रिलेशन है वो ह्यूमन सोल और ह्यूमन बॉडी का सा है। तो सॉफ्टवेयर फर्दर कैटेगराइज हो रहा है दो टाइप्स के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कि बेसिकली यूज़ होता है आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा, जैसे कि आप कोई टास्क परफॉर्म करने लगे हैं जी, आपने कोई डाटा यूएसबी के अंदर रखा हुआ है और वो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी करें, यानी डाटे को सेव कर रहे हैं डिस्क के ऊपर। आप अपने सिस्टम को एज ए फ्रेंडली यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप मूवीज़ देख रहे हैं या आप कोई गेम खेलना चाहते हैं या आपने कोई किताब कंपोज कर रखी है और आप उसको प्रिंट लेना चाहते हैं, यानी आपने कोई वैसे एक सिंपल पेपर कंपोज किया, आपने कोई एप्लीकेशन टाइप किया, आपने कोई लेटर टाइप किया और उसको आप प्रिंट देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट कैसे आ रहा है। तो ये जो जितने भी बेसिक लेवल के या एडवांस लेवल के या कम्प्लेक्स या सिंपल टास्क आप परफॉर्म करेंगे, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए आपकी मशीन तब अनेबल होगी, तब काबिल होगी जब आप उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो क्या हुआ फिर? सिस्टम सॉफ्टवेयर is a set of programs to control and manage the operations of computer hardware। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा एज देता हूँ, चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक आप लोग एक बात कर रहे होते हैं अक्सर कि सर हमारा जो सिस्टम है ना वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसकी जो विंडो उड़ गई है जी। वो आप कैसे कह रहे होते हैं कि इसकी विंडो उड़ गई? क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम करने बैठते हैं तो आपका सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं करता, बेसिकली आपका हार्डवेयर काम नहीं कर रहा होता। तो वो हार्डवेयर जब काम नहीं करता तो वो जब उसका रिस्पॉन्स ना करना आप लोगों को ये बता रहा होता है कि आप लोगों के सिस्टम के अंदर से, आपके हार्डवेयर के अंदर से सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ चुका है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ फाइलें जो हैं वो मिस हो गई हैं, वो एग्जैक्टली ऑपरेट नहीं हो रहा, वो जैसे आप चाहते हैं या जैसे उसकी नॉर्मल वर्किंग है वैसे ऑपरेट नहीं हो रहा, वैसे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इस वजह से आप लोग क्या कह रहे होते हो कि हमारे सिस्टम के अंदर से सर ये विंडो उड़ गई है, तो वो विंडो दोबारा करवाने जा रहे हैं या विंडो दोबारा कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिकली हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स का ही नाम है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स का ही नाम है, जो कि आप लोगों के एंड यूज़र्स को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, बनाया जाता है। अब याद रखिएगा एक पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर और ऐड कर लें, जिसके अंदर आप लोग ये मेंशन करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है आपके सिस्टम के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। व्हेनेवर अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो इसके बगैर भी आपका सिस्टम चल सकता है। कैसे? तो एक्सप्लेन करते हैं जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा याद रखें कि हमारे पास एक ऐसे प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ अगर आप अपने सिस्टम से परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो देन आप उसे इंस्टॉल करते हैं। लाइक एक घर में बच्चा जी पैदा हो गया, अब गौर से सुनिएगा, एक बच्चा पैदा हो गया है और वो एक नॉर्मल, एक नेचुरल वे से ग्रोथ करता करता बड़ा एक ऐसे समझ लें कि मैन बन चुका है। अब वो
بینگ اے ہیومن نیچر وہ سارے کام کرے گا، یعنی جو اس کی بیسک فنکشنالٹیز ہیں وہ پرفارم کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے، اس کے پاس فلاں سکل ہونی چاہیے، اس کے پاس فلاں سکل ہونی چاہیے، اس کے پاس فلاں سکل ہونی چاہیے، دین آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسے ایجوکیٹ کرتے ہیں. اب ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو ایک کلاسز کا پروسیجر میں سے گزارنا، ٹیچرز کے پاس جانا، ٹائم آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے، پیسہ انویسٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ ایڈیشنل فنکشنالٹی پرفارم کروانے کے لیے اس کے اوپر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی انسٹال شدہ جو پروگرامز ہیں وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. سیم ایز اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر کوئی گیم کھیلنی ہے تو آپ اس کے لیے ایک ایڈیشنل سافٹ ویئر جو گیم سے ریلیٹڈ ہوگا تو آپ انسٹال کریں گے. اگر آپ نے ڈاکومنٹ فائل کمپوز کرنی ہے، آپ نے کوئی بیلنس شیٹ بنانی ہے، اسپریڈ شیٹ، آپ نے کوئی کسی قسم کا ڈیٹا بیس کو مینیج کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی واٹ ایور جو آپ سسٹم کی نارمل ورکنگ سے ہٹ کے کوئی ایڈیشنل ٹاسک پرفارم کروانا چاہیں گے تو دین آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ ریلیونٹ پروگرام انسٹال کرنا پڑے گا. وہ جو ریلیونٹ پروگرام بیسیکلی آپ انسٹال کر رہے ہیں اسی کا نام کیا ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. کچھ سمجھ آ رہی؟ اپلیکیشن سافٹ ویئر فردر پھر کیٹیگرائز ہو رہا ہے دو ٹائپس کے اندر، ایک ہے کسٹم بلڈ اور کسٹمائزڈ سافٹ ویئر، اور دوسرے نمبر پہ ہے پیکیج سافٹ ویئر اور پبلک ڈومین یا اسے پبلک سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی اس کے اندر کسٹم بلڈ اور کسٹمائز سافٹ ویئر بیسیکلی کیا ہے. یاد رکھیں کسٹم بلڈ اور پیکیج سافٹ ویئر جو ہیں یہ دونوں اپلیکیشن سافٹ ویئر ہی ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کا انسٹارٹ آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس انسٹارٹ، جی یہاں پہ دیکھیں سافٹ ویئر کی دو ٹائپس ہیں، اپلیکیشن اور سسٹم. اب یہ اپلیکیشن اور سسٹم یہ دونوں کوئی ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر نہیں ہے، ہیں دونوں سافٹ ویئر، دونوں ٹائپس ہیں، لیکن فرق یہ ایک سسٹم کو آپریٹ کر رہا ہے جبکہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ایڈیشنل ٹاسک پرفارم کروانے کے لیے آپ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم ایز اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بھی دو ٹائپس ہیں، ایک کسٹم بلڈ اینڈ پیکیج اور پبلک سافٹ ویئر. اب یہ دونوں ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر، یعنی دونوں ایڈیشنل ٹاسک پرفارم کروائیں گے، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے کسٹمائزڈ اور کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کی بات کر لیں تو بیٹا یاد رکھیں جیسے اس کا نام ہے کسٹمائزڈ، اسپیشل کسٹمر کو یا اسپیشل پرٹیکولر آرگنائزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے یا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ کوئی سافٹ ویئر، آپ کوئی پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، بناتے ہیں بیسیکلی، تو وہ جو سافٹ ویئر ہوگا وہ کیا کہلائے گا، کسٹمائز سافٹ ویئر کہلائے گا. میں نے یہاں پہ ایگزامپلز آپ لوگوں کی بیسک وہ ایگزامپلز مینشن کی ہیں جو آپ لوگ نارمل روٹین میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ اپنا اسکول لیول کی بات کر لیں، کالج کی بات کر لیں، یونیورسٹی کی بات کر لیں، تو انہوں نے اگر اپنا سارا ریکارڈ مینیج کرنا ہے تو وہ اپنے حساب سے اپنی ریکوائرمنٹس کو مینشن کر کے کسی سافٹ ویئر کمپنی کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ سر ہمیں اس میں فلاں فنکشنالٹی بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے. تو ان فنکشنالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پرٹیکولر آرگنائزیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو سافٹ ویئر ڈیزائن ہوگا وہ بیسیکلی کسٹم بلڈ اور کسٹمائز سافٹ ویئر ہوگا. آپ نادرا کی ایگزامپل لے لیں، آپ ڈفرینٹ بینکس کی ایگزامپل لے لیں، آپ کسی قسم کے ادارے کی ایگزامپل لے لیں، جو کہ آپ اپنی ایگزامپل لے لیں کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی آپ اپنا بڑا ادارہ بنا رہے ہیں، صحیح، اور اس ادارے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں مینول کام نہ کروں، میں کاپیوں پینسلوں کے حساب سے وہ دستے کے دستے نہ بھرتا پھروں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں جی کمپیوٹرائز کام کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی کمپیوٹرائز کام کرنا چاہتا ہوں، کمپیوٹرائز بھی آپ لوگ جنرل وے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہٹ کے ہو، میری فلاں 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 ریکوائرمنٹس ہیں، میں ان ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی کام کروں گا، انہی کے مطابق میں کیا کروں گا، ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کرواؤں گا. وہ جو سافٹ ویئر آپ نے ڈیزائن کروانا ہے، وہ پروگرام، وہ سافٹ ویئر بیسیکلی اسپیشل کسٹمر کو ریپرزینٹ کرے گا، اسپیشل یا پرٹیکولر آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرے گا. وہ اسپیشل یا پرٹیکولر کسٹمر یا آرگنائزیشن بیسیکلی کسٹمائزڈ اور کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کہلائے گا. کچھ پلے پڑا. نیکسٹ دیکھیں پیکیج اور پبلک سافٹ ویئر کیا ہے. پیکیج اور پبلک سافٹ ویئر از آلسو این اپلیکیشن سافٹ ویئر، بٹ دا ڈفرنس از دیٹ کہ پیکیج سافٹ ویئر آپ لوگوں کے اسپیشل آرگنائزیشن یا پرٹیکولر آرگنائزیشن یا پرٹیکولر کسٹمر کے لیے نہیں بنایا جاتا.
یہ پوری جنرل پبلک کو ٹارگٹ کر کے بنایا جاتا ہے. لائک آپ نے مائکروسافٹ آفس یوز کرنا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ لیا والوں کے لیے علیحدہ سے آفس بنا ہوا ہے, لاہور والوں کے لیے علیحدہ بنا ہوا ہے, پاکستان والوں کے لیے علیحدہ بنا ہوا ہے, انڈیا کے لیے علیحدہ بنا ہوا ہے. کوئی ایسا سین نہیں. پوری دنیا کے اندر مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک جنرل پبلک یا آپ لوگوں کے پاس پیکیج سافٹ ویئر ہے. لائک آپ کو ڈیزائننگ کی بات کریں تو آپ لوگ کورل ڈرا یوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ مارکیٹ کے اندر جا کر کے دیکھیں تو اگر لوکل مارکیٹ کی بات کریں تو آپ لوگ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں بھائی ٹائی کوڈ لگا ہونا چاہیے, آپ کی ایک تصویر ذرا بنوا کے لائیں A4 سائز کی. تو آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں کن کے پاس, گرافک ڈیزائنرز کے پاس. وہ آپ کی ایک تصویر لیتے ہیں اور ایڈوب فوٹوشاپ کی مدد سے اس کی ایڈیٹنگ کر کے آپ لوگوں کو ایک زبردستی تصویر بنا کر کے دے دیتے ہیں. اب یہ کیا ہے بیسیکلی, اب یہ ایڈوب فوٹوشاپ کیا ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوگا؟ نہیں, سب کے لیے ایک جیسا ہے, ہر ایک اسے یوز کر سکتا ہے. اب ہے یہ ایڈیشنل ٹاسک, جبکہ یہ یوز ہو رہا ہے جنرل پبلک کے اندر, پوری پبلک اسے یوز کر سکتی ہے. یہ کسٹمر کو ایسے سمجھ لیں کہ کیٹیگرائز نہیں کرتا. کیٹیگرائز کیسے نہیں کرتا؟ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے گیم کھیلنی ہے تو وہ ایڈوبی پہ چلا جائے گا, ایڈوب فوٹوشاپ انسٹال کرے گا یا کورل ڈرا یوز کرے گا یا مائکروسافٹ آفس میں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی آپ نے VLC جو یوز کرنا ہے وہ آپ کے لیے علیحدہ ہو, میرے لیے علیحدہ اور ساتھ والے بندے کے لیے علیحدہ یوز ہو رہا ہو؟ نہیں, سب ایک ہی یوز کر رہے ہوتے ہو نا. جتنے بھی آپ لوگ ویڈیو پلیئر یوز کرتے ہو, جتنے بھی آپ لوگ آفس کی فائلیں یوز کر رہے ہوتے ہو اپنے سسٹم کو سافٹ ویئر سمپل آپریٹ کرنے کے لیے, یعنی آف دا شیلف سافٹ ویئر اسے کہتے ہیں. ریڈی میڈ, آف دا شیلف بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ریڈی میڈ, بنا بنایا. آپ کو جو بھی چاہیے آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک ایسے سمجھ لیں مجھے کوئی ویڈیو پلے کرنی ہے تو میرا سسٹم کا جو پلیئر ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا, لہٰذا میں ایڈیشنل ایک پلیئر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. وہ VLC ہو سکتا ہے, وہ گوم ہو سکتا ہے, سوان ڈھیر سارے ملٹیپل سافٹ ویئر ایسے پڑے ہیں آف دا شیلف, یعنی کہ ریڈی میڈ سافٹ ویئر پڑے ہیں جو کہ جنرل پبلک کو ٹارگٹ کر کے بنائے گئے ہیں, جن کے اندر کوئی پرٹیکولر کسٹمر نہیں ہے, کوئی پرٹیکولر آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے, یہ بھی ایڈیشنل ٹاسک پرفارم کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے وین ایور یہ ہے جنرل پبلک کو ٹارگٹ کیا گیا, یعنی پوری پبلک اس میں اندر آ جاتی ہے. یہ کیا کہلاتا ہے آپ لوگوں کا, پیکیج سافٹ ویئر کہلاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پیکیج سافٹ ویئر کی بھی ہلکی پھلکی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ موو کریں. آپ نے انسٹارٹ جب سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات کی تو اب ان دونوں کے درمیان اکثر ڈفرینس پوچھ لیا جاتا ہے. تو چلیے ایک ایک پوائنٹ کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کا جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے. جیسا کہ آپ نے اپلیکیشن سافٹ ویئر کے لاسٹ پہ ایک بات کی کہ ہمارے پاس پیکیج اور پبلک ڈومین سافٹ ویئر جو ہے وہ پوری جنرل پبلک کو ٹارگٹ کیا گیا, جبکہ سسٹم سافٹ ویئر کی اگر بات کریں تو یہ تھوڑا سا یہاں سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپریٹنگ سسٹم جب بنایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے پارٹیکولر آرگنائزیشن کے لیے علیحدہ سے بنایا جائے گا, نہیں. پارٹیکولر کسٹمر کے لیے علیحدہ نہیں, یہ جنرل پبلک ہے. لائک پیکیج سافٹ ویئر آپ لوگوں کی پوری جنرل پبلک آپ کے سسٹم سافٹ ویئر, جیسا کہ ونڈو 7 کی بات کریں تو سب کے لیے ونڈو 7 ایک جیسی, ونڈو 10 کی بات کریں سب کے لیے ایک جیسی, میک آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں سب کے لیے ایک جیسا, لینکس کی بات کریں سب کے لیے ایک جیسا, یوبنٹو کی بات کریں سب کے لیے ایک جیسی. تو یہ کیا ہے, جنرل پبلک ہے. وین ایور اپلیکیشن آپ لوگ جانتے ہیں وہ اسپیسیفک پرپز ہے, کیونکہ اس کے اندر کسٹمر اسپیشل بھی آ جاتا ہے اور پبلک دونوں آ جاتے ہیں, اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں, اسپیسیفک کہتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں, اٹ از یوز ٹو مینیج کمپیوٹر ریسورسز. آپ لوگوں نے سسٹم سافٹ ویئر کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بات سنی, دیکھی کہ ہمارا کمپیوٹر تب تک آپریٹ ہی نہیں ہوتا, ہمارا ہارڈ ویئر تب تک کام ہی نہیں کرتا جب تک آپ اس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر انسٹال نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا سسٹم سافٹ ویئر بیسیکلی کمپیوٹر ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ پرٹیکولر کسٹمر یا آرگنائزیشن کی جہاں پہ بات کر رہا تھا تو وہ پرٹیکولر کسٹمر کیوں ہوگا, کیونکہ اس کی کوئی پرٹیکولر پرابلم ہوگی. وہ پرٹیکولر آرگنائزیشن کیوں ہوگی, کیونکہ اس کی کوئی پرٹیکولر پرابلمز ہوں گی. تو ان کو سالو کرنے کے لیے آپ لوگوں کا جو سافٹ ویئر ڈیزائن ہوتا ہے اسے اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ پہ آئیں کہ اٹ ایگزیکیوٹ آل دا ٹائم ان کمپیوٹر, یعنی جب آپ نے کمپیوٹر کو اسٹارٹ کر دیا تو آپ کا سسٹم سافٹ ویئر تھرو آؤٹ دا ٹائم چلتا رہے گا. جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جب آپ اسے چاہیں گے تب آپریٹ ہوگا, یعنی کہ اگر آپ نے گیم نہیں کھیلنی تو وہ خود بخود نہیں چل پڑے گی, آپ نے مووی نہیں دیکھنی تو خود بخود وہ نہیں چل پڑے گی. جب آپ کہیں گے, جب آپ اسے اوپن یا اسٹارٹ یا رن کریں گے تبھی چلے گی.
جبکہ سسٹم سافٹ ویئر آپ سسٹم اسٹارٹ بٹن کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو فوراً سے آپ کے ساری بایوس کی روٹینز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہارڈ ویئر کے ایک ایک کمپوننٹ کو چیک کر کے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے. اگر کوئی کسی قسم کا پرابلم آئے تو پھر آپ لوگوں کا سسٹم کام نہیں کرتا. پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ اکثر کہہ رہے ہوتے ہو کہ ہمارے سسٹم کی ونڈو کام نہیں کر گئی یا ونڈو اڑ چکی ہے. نیکسٹ موو کریں جی. دا نمبر آف سسٹم سافٹ ویئر از لیس دین دا اپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ دا نمبر آف اپلیکیشن سافٹ ویئر از مچ مور دین سسٹم سافٹ ویئر. اب دیکھیں ہمارے پاس جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اس کی تعداد کم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جنرل پبلک سافٹ ویئر ہے, کیونکہ وہ ایک جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے. اب آپریٹنگ سسٹم آپ نے یوٹیلیٹی پروگرامز یا ڈیوائس ڈرائیورز کی بات کی تو وہ ایک لمیٹڈ وے کے اندر کام کرے, حالانکہ وہ مینیج کریں ان کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ان کی تعداد ذرا کم ہے کیونکہ وہ اسپیسیفک کسٹمرز کے لیے علیحدہ نہیں بنایا جاتا. وہ پوری جنرل پبلک کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کر دیا گیا. وہ نچ وائز ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا. وین ایور اپلیکیشن سافٹ ویئر, تو اپلیکیشن سافٹ ویئر تو لا تعداد سافٹ ویئرز ہیں, یعنی کہ آپ اپنی جتنی پوری دنیا کی تعداد ہے اتنے سافٹ ویئر ڈیزائن کروا لیں, اس کے 10 گنا ڈیزائن کروا لیں. ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش, ہر ایک کے اپنی اپنی پرابلمز, ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ ہے, تو اس حساب سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. سسٹم سافٹ ویئر از اسینشیل فار کمپیوٹر ٹو ورک وین ایور دا اپلیکیشن سافٹ ویئر از ناٹ اسینشیل. اب یہ اسینشیل مطلب ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کا ہارڈ ویئر کام جب تک نہیں کرے گا, آپ اس کے اوپر کوئی, آپ کا ہارڈ ویئر جب تک انیبل نہیں ہوگا آپ کوئی بھی ٹاسک پرفارم نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے آپ کا سسٹم سافٹ ویئر کا کمپیوٹر کے لیے ہونا ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہیومن باڈی کے لیے اس کے اندر روح کا. تو جب کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر نہیں ہے, یعنی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تب وہ بندہ نہیں ہے جی. لائک وہ چل پھر نہیں سکتا, نارمل یعنی جنرل ٹاسک کو پرفارم کر سکتا ہے نا, وہ دیکھ نہیں سکتا, دیکھ سکتا ہے, بول سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے, یعنی جنرل ٹاسک جو سمپل ٹاسک ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے. جبکہ اس نے اگر کوئی ایڈیشنل اس نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہو, اب کہیں جی ایک ان پڑھ بندہ وہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی میٹنگ اٹینڈ کرے, کیسے کرے گا؟ نہیں نہ کر سکتا. اسے کہیں کہ فلاں ایسی جگہ پہ اسے کسی ایک سافٹ ویئر کے سامنے بٹھا دیں, اسے کہے جی آپریٹ کرے, اس نے نام ہی نہیں سنا سافٹ ویئر ہوتا کہ وہ کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے آپ لوگوں کا اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسیکلی اسینشیل نہیں ہوتا کمپیوٹر کے لیے. آپ کے لیے اسینشیل ہو سکتا ہے آپ کی پرابلم کے حساب سے, وین ایور کمپیوٹر کے لیے اسینشیل نہیں ہوتا. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر, جبکہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی جو فردر 2 ٹائپس ہم نے ڈسکس کی, جس کے اندر کسٹمائزڈ اور کسٹم بلڈ اینڈ پیکیج اور پبلک سافٹ ویئر کو ڈسکس کیا, ان کی ہلکی پھلکی سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ موو کرتے ہیں ان پٹ میتھڈس کی طرف. سیکنڈ لیکچر کے اندر بچوں یاد ہے آپ لوگوں کو ہم نے ان پٹ ڈیوائسز پڑھی تھی. ان پٹ ڈیوائسز پڑھتے ہوئے ہم نے ہلکا سا ٹچ دیا تھا کہ ان پٹ ایکچولی کیا ہوتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں ان پٹ ہے کیا اور ان پٹ سسٹم کو کن کن وے سے دی جا سکتی ہے, اور پھر فردر ان پٹ ڈیوائسز کی بھی بات کریں گے. تو ان پٹ کیا ہے؟ آپ نے سسٹم کو کوئی بھی چیز جب دینی ہوتی ہے, یعنی آپ نے اپنی ایکسٹرنل ڈیوائس کے اندر کوئی مٹیریل پڑا ہے وہ اٹھا کر کے اپنے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور وہاں سے کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی چیز جو آپ اپنے سسٹم کے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہو سکتی ہیں, وہ ڈیٹا ہو سکتا ہے, یا اپنے سسٹم سے ایکسٹرنل ڈیوائسز کے اندر موو کروا رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کہلا رہی ہوتی ہیں؟ ان پٹ کہلاتی ہیں. لائک آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ دیکھیں, یہ پچھلی سلائیڈ ہے, اب اس سے میں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف موو کر رہا ہوں, تو میں کیا کر رہا ہوں, اسے انسٹرکشن دے رہا ہوں کہ بھائی اگلی سلائیڈ کی طرف موو کرنا ہے, ہم نے ان پٹ پڑھنا ہے. تو یہ بیسیکلی میں نے کیا کیا ہے, انسٹرکٹ کیا ہے, اپنے سسٹم کو انسٹرکشن دی ہے کہ اگلی سلائیڈ کی طرف موو کرو ایرو کیز کی مدد سے. ملٹیپل ویز ہیں, تو بہرحال یہ کیا کہلاتا ہے بیٹا؟ ان پٹ کہلاتا ہے. تو ان پٹ ڈیوائسز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ ان پٹ ڈیوائسز آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کے وہ تمام کمپوننٹس جو انسٹرکشن دینے کے لیے, جو ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے سسٹم کے اندر یوز ہوتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ان پٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں. موسٹ کامن یوز ہونے والے ان پٹ ڈیوائسز کا میں نے ذکر کیا تھا, کی بورڈ, ماؤس, ایٹسٹرا. اب جنرل ٹائپس جو اسی چیپٹر کے اندر 3 بڑے لانگ کوسچن کے طور پہ آئیں گے, اگلے لیکچرز کے اندر ہم انہیں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کی بورڈ, پوائنٹنگ ڈیوائسز اینڈ سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز. تو ایک ایک کر کے یہ لانگ کوسچن کے حوالے سے ڈسکس ہوں گی, تو ساتھ رکھیے گا. نیکسٹ موو کرتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز کے بعد. ان پٹ آج کا جو اصل ہمارا ٹاپک تھا وہ ان پٹ میتھڈس تھے. تو
تو انپٹ میتھڈز کے اندر سب سے پہلا میتھڈ ہے ڈائریکٹ انپٹ. اب یہ ڈائریکٹ انپٹ پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ڈائریکٹ انپٹ بیسیکلی ہے کیا چیز. اب ڈائریکٹ انپٹ کچھ سیم ہے. اگر آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کا ٹیچر کسی دوسری کلاس کے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو بلانا چاہتے ہیں اور وہ خود ہی چل کے اسی کلاس میں چلے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کا نام پکارتے ہیں، لائک علی، اسلم، ایٹسیکٹرا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ اسے کال کرتے ہیں کہ بھائی میری بات سنو. تو یہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں بات سنو، بلا رہے ہیں تو خود جا کر کے بلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ وے سے، یعنی ڈائریکٹلی کنورسیشن ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی انسٹرکٹ ہو رہا ہے، تو یہ ڈائریکٹ انپٹ کہلائے گا. جبکہ انڈائریکٹ کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ آپ کی کلاس میں سے کسی اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ جاؤ بھائی 7 والی کلاس میں اور وہاں پہ فلاں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا، فلاں چیئر کے اندر بیٹھا ہوگا، یا فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، فلاں سیکشن کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ فلاں نام کا ایک لڑکا ہوگا، اسے بلا کر کے لاؤ. تو یہ کیا ہوگا؟ حالانکہ انسٹرکشن ہی دی جا رہی ہے، انپٹ ہی دی جا رہی ہے، لیکن انڈائریکٹ وے سے. تو یہ انپٹ کیا کہلائے گی؟ انڈائریکٹ انپٹ کہلائے گی. تو چلیے ڈائریکٹ انپٹ کی طرف موو کریں. A method in which data is entered directly into the computer from a source is called direct input. For example, آپ اپنے مائکرو فون کی مدد سے، یعنی آپ ڈائریکٹ نریشن کی مدد سے، نریٹر کی مدد سے اپنے سسٹم کو ٹرین کر لیں یا خود کو اپنے سسٹم کے ساتھ ٹرین کر لیں اور آپ بولتے جائیں گے اور آپ کا سسٹم ٹاسک پرفارم کرتا جائے گا. آپ نے بڑے بڑے مالز کے اندر، سٹورز کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سٹورز کے اندر بھی آ گیا، انہوں نے بارکوڈ ڈیوائسز رکھی ہوتی ہیں. یہ ہمارے پاس سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کے اندر بھی ڈسکس کریں گے. آپ جتنی بھی پرچیزنگ کرتے ہیں وہ چیزیں اٹھا کر کے لے آتے ہیں، کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں. وہ بل بنانے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرتا، وہ پکڑ کے سامنے اسکینر کے سامنے کرتا جاتا ہے. لائک یہ پکچر کے اندر دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے. یہ بار کوڈ کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یو پی سی کیا ہوتا ہے، بار کوڈ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، کیسے ورک کرتی ہیں، یہ انشاءاللہ ڈسکس ہونے والا ہے. بہرحال یہاں پہ اتنا یاد رکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے ایک پروڈکٹ کو اسکین کرنے میں. تو جیسے اسکین کرتا ہے، اسکین کر کے سائڈ پہ رکھتا جاتا ہے، سائڈ پہ رکھتا جاتا ہے، ود ان 1 منٹ اور 2 منٹ آپ کی ڈھیر ساری پروڈکٹ کا بل بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اپنے سسٹم کو ڈائریکٹلی انپٹ دے رہا ہوتا ہے، درمیان میں کسی قسم کی کوئی ڈیوائس انوالو نہیں ہوتی. اب وہ صرف اسکین کرتا ہے اور اسکین ہونے کے بعد آپ کی پروڈکٹ کی انفارمیشن سسٹمز کے اندر انسٹالڈ پروگرام کے اندر کھڑی ہوتی ہے، ڈیٹا بیس کے اندر کھڑی ہوتی ہے، وہاں سے میچ کرواتا ہے. یہ کیا پنگا ہے، یہ سارا ڈسکس کریں گے. بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ آپ ڈیجیٹل کیمرہ اٹیچ کر کے بیٹھے ہیں، مائکرو فون اٹیچ کر کے بیٹھے ہیں، آپ بارکوڈ ریڈر اٹیچ کر کے بیٹھے ہیں. کہنے کا مقصد کہ اگر آپ اپنے سسٹم کو ڈائریکٹ وے کے اندر انسٹرکٹ کر رہے ہیں، انپٹ دے رہے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ انپٹ میتھڈ کہلائے گا. لائک سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز، جس کے اندر اگزامپل کے طور پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں اسکیننگ ڈیوائسز، اسکینر اٹیچ کر دیا آپ نے بارکوڈ ریڈر اٹیچ کر دیا، ایٹسیٹرا، ڈیجیٹل کیمرہ اٹیچ کر دیا، مائکرو فون اٹیچ کر دیا. تو یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ ڈائریکٹ انپٹ کے میتھڈس ہیں. جبکہ انڈائریکٹ انپٹ کی بات کریں تو اے میتھڈ ان وچ ڈیٹا از انٹرڈ ود سم انٹرمیڈیٹ ہینڈلنگ از کالڈ انڈائریکٹ انپٹ. جیسے کہ اگر میں نے کوئی انسٹرکشن دینی ہے سسٹم کی، تو میں بولنے کی بجائے، یعنی مائکرو فون یوز کرنے کی بجائے میں کیا کرتا ہوں، درمیان میں کی بورڈ کا سہارا لیتا ہوں، ماؤس کا سہارا لیتا ہوں. تو یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں انڈائریکٹ وے سے انسٹرکشن دے رہا ہوں، یعنی کہ کلاس کے کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ بھائی فلاں کلاس کے اندر اور وہاں سے فلاں نامی بندے کو بلا کر کے لے آؤ. تو یہ کیا ہے؟ انپٹ ہی دی جا رہی ہے، انسٹرکٹ ہی کیا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹ وے سے. کچھ پلے پڑ گیا؟ تو جو ڈیٹا آپ سسٹم کے اندر انپٹ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں وائے کی بورڈ، ماؤس، نون ایز انڈائریکٹ انپٹ میتھڈ. تو چلیے جی بیٹا جی، آج کے جو 2 بیسک کویسچن تھے انتہائی آسان، سافٹ ویئر اور اس کی ٹائپس، جس کے اندر سسٹم سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر ہم نے ڈسکس کیا. اپلیکیشن سافٹ ویئر کی فردر 2 ٹائپس کو ڈسکس کیا، جس کے اندر پیکیج سافٹ ویئر، پبلک سافٹ ویئر کا نام یوز کیا ہم نے، اس کی ایگزامپلس کو دیکھا. اور پھر فردر جو ہمارے پاس ٹاپک تھا انپٹ ڈیوائسز اور انپٹ دینے کے 2 جو ڈفرینٹ میتھڈس تھے کہ ہم سسٹم کو کیسے انسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ وے میں اور انڈائریکٹ وے میں. ان 2 چھوٹی چھوٹی ٹرم سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی چھوٹی موٹی کنفیوژن ہے تو آپ لازمی کویسچن کریں گے. نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.